نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ بات صرف خط نہیں معجزات پر بخشش بھی ڈھونڈتی ہے شاہ مشرقین کو۔ یہ بات صرف خط نہیں معجزات پر بخشش بھی ڈھونڈتی ہے شاہ مشرقین کو، اور جان بیچنے پہ آیا تو جنت خرید لی، پھر کتنا جانتا تھا مزاج حسین کو۔ صلوات دوباری کریں تو مومنین ان سے گزارش کروں گا کہ وہ برائے مہربانی اندر تشریف لیں۔ وہاں کافی مومنین اپنے مولا سب کو سلامت رکھے، کافی تعداد میں کھڑے ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا، عزیز کا ماحول ہے، مولا کی شہادت کا دن ہے، آپ اندر تشریف لیں، مولا آپ کا حسن قبول کرے۔ منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے، اور ماتھے کا نشان اتنا بھی نایاب نہیں ہے۔ منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے، اور ماتھے کا نشان اتنا بھی نایاب نہیں ہے بغض علی دل میں تو پڑھ لاکھ نمازیں، ارے یہ بغض کا دھبا ہے محراب نعرہ حیدری۔ آپ کے سامنے مولانا علی نقی گوری صاحب ذکر فضائل صاحب علیہ محمد بیان فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند سلام۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الأنبياء محمد المصطفى. المركب بالياسين والطاعة وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين النجباء الشرفاء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله يمر على الملعون من يومنا هذا إلى قيام يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. صدق الله. سورہ فاتحہ اخلاص جمیل مومن و مومنات تحمید کے لیے رسول صاحب خوشی. اللهم ارزقنا حج بيت الحرام وشفاعة الحسين ونزله وعمله وأمه وأخيه وأولاده المعصوم برحمتك يا أرحم الراحمين. باقوں اس قابل اعزت کی بارگاہ میں سماعت آپ سب کا یہاں آنا ذکر سننا کرنا اپنی بارگاہ میں مقبول و مقبول فرمائے، اور اس ہستی کا واسطہ کہ اس کے ذریعے کے لیے ہم سب مجتمع ہیں، ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جو بھی حاجات جو بھی دعائیں ہم اپنے دلوں میں لیے ہوئے ہیں، آج کی شب کا واسطہ مالک سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بیماری کو شفا عطا فرمائے،
बेरोजगारों को रोजगार अता फरमाए, बेऔलाद को औलाद नबीना अता फरमाए, जो साहिब औलाद हैं मालिक की औलाद को नेक व सालिह बनाए, हमारे दिलों में बिलाए मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पैदा फरमाए, हकीकी मानों में शियातुना शरीफ और सही मानों में मुंतज़र इमाम अलैहिस्सलाम बनने की तौफीक अता फरमाए। सब दुआओं की दुआ जो हमारी दुआओं की कबूलियत की शर्त है, हमारे वारिस हकीकी के ज़ुहूर में ताजील फरमाए। इन सब दुआओं की मकबूलियत के लिए मिलकर इत्तफाक बुलंद आवाज़ में सलवात मोमिन किराम, यकीनन जिस मोहब्बत के साथ आपने तशरीफ फरमा है, आपके ज़हनों में है कि एक मौका क्या है, जिस हस्ती का तज़किरा होना है, वो हस्ती जिसकी तारीफ पैकर बशरी में बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुछ हदूद हैं, कुछ कयूद हैं, उनसे बाहर निकला नहीं जा सकता। और जहाँ तक है, अगर वहीं तक समझ आ गया, अपनी हदूदों कयूद के अंदर रहते हुए कुछ ना कुछ मार्फत हासिल हो गई तो जिंदगी कामयाब है। तो कोशिश यही है कि इस तज़किरे से भी, आज के जिक्र से भी अपनी मार्फत के दर्जे को बुलंद कर सकें। खासकर नौजवानों से खिताब होगा, क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम जिनका तज़किरा करना है, इस वक्त अगर ज़रूरत है उस तज़किरे की, तो सबसे ज़्यादा मेरे नौजवान हैं। और वो इसलिए है कि आज ही एक नौजवान से मुलाकात हुई, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि ज़हन में रहे कि अली को मानते मानते कहीं डिट्रैक्ट तो नहीं हो रहे, रविश से हट तो नहीं रहे। अली को मानना और रास्ते से हटना, अली को मानना अकायद गलत हो जाना, अली को मानना और उस चीज से मुंह मोड़ लेना कि जिसका अली हुक्म देते रहे, तो उसका मतलब है कि तकाज़ा मोहब्बत अदा नहीं हो रहा। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि नौजवान से मुलाकात हुई तो मैंने कहा कि बड़े अच्छा हुआ, बड़े अच्छा लगा आपसे, आपकी ज़ियारत हुई, मुलाकात हुई, नमाज पढ़े। कहते नहीं, मैं तो मजलिस के लिए आया। लेकिन आए वो नमाज के वक्त थे, माज़रत के साथ, तो उनका कहते नहीं, मैं तो मजलिस पे आया। मैंने कहा कि नमाज कहते नहीं, शफाअत की उन्होंने करवाई है। मैं तो बेशक कोई करवाए, उन्होंने नहीं करवाई, क्यों करवाई? अकीदा है, ईमान है, यकीन है कि वही शफाअत, तो बस जब वो शफाअत करवाएंगे, मैं कहता वो शफाअत करवाने वाला किसी बात के बारे में कह रहा है, अगर वो ये हुक्म दे रहा हो, ये जब आप उसकी हयात तय्यबा पर नजर डालें तो आपको उसका आना भी अल्लाह के घर में नजर आए, उसका जाना भी अल्लाह के घर से नजर आए। और तब आ रहे हैं कि जब उनका जिक्र हो रहा है कि मजलिस में नहीं। अली वो हस्ती है कि जिसने दुनिया दिखाया है और अपने मानने वालों को इस चीज की तरफ राग़िब किया है। देखिए, फजीलतें बहुत हैं उस हस्ती की। मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि नहीं पहुंचा जा सकता ना मार्फत के दर्जे में बुलंद नहीं, क्योंकि हम महदूद हैं, हमारी अक्लें महदूद हैं, हमारी पहुंच महदूद है। लेकिन उस महदूद में भी इतना है अली कि पूरी जिंदगी खत्म नहीं होता। तज़किरा अली अगर किया जाए तो खत्म मतलब क्या बना देगा, यानी कि उस हदीस को आप बड़ा लाइटली तो सुने थी दफा चुके हैं, लेकिन उसका कभी गौर व गौस तो कीजिए कि समंदर रोशनाई बन जाए, दरख्त कलमे बन जाए, जिन्होंने मलाइक अली के फज़ाइल लिखना शुरू करें तो नहीं हो सकते। ये कौन फरमा रहा है? मेरे और आपके आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके बारे में फरमा रहे हैं? किसके बारे में फरमा रहे हैं? अली मुर्तज़ा के बारे में। तो यकीनन फज़ाइल का मयार वो है कि जो मुझ जैसा कि जिसकी खिलकत ऐसी चीज से है कि जिसका तज़किरा करना भी शर्मिंदा कर देता है। कहां अली की मारिफत को हासिल करे, कहां मकाम अली को जाने, नहीं हो सकता। इसलिए फरमाया कि अली को जानते हैं या तो मोहम्मद मुस्तफा या वो खालिक जिसने अली को खल्क किया, कोई और अली के बारे में मारिफत या उनको जान नहीं सकता। हमारा जो फजीलतें हम तक पहुंची अगर हमने सही मानों में उनको कुछ ना कुछ समझ लिया
تو زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ علی وہ ہستی ہے کہ جس کے فضائل کو گننا ناممکن ہے۔ دیکھیں میں اور آپ یہیں سے فرق لگا لیجیے اپنے اور اس ہستی کو۔ میں اور آپ متلاشی ہیں کہ کوئی فضیلت ملے، ہر فضیلت متلاشی ہے کہ علی مل جائے۔ فضیلت ہوگی ہی تب، فضیلت تب بنتی ہے جب ذات علی میں آ جائے۔ اگر ذات علی سے باہر ہے تو اس کو فضیلت نہیں کرنا ہے۔ وہ ہستی کہ جس کا آنا کہاں؟ بیت اللہ میں، اور جس کا جانا وہ بھی اللہ کے گھر سے۔ جاتے ہوئے علی نے کہا ایک جملہ ہے جو آپ سنتے ہیں کہ جیسے ہی ضرب لگی ہے میرے مولا کو تو مولا نے کیا فرمایا؟ ورب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا۔ اس کی قسم رب کعبہ کی قسم۔ یہ آپ کے اور میرے پہلے امام کا بوقت ضربت جملہ ہے، جب سر پہ ضرب لگ چکی تب میرا مولا فرمایا کہ علی کامیاب ہو گیا۔ کس کی قسم؟ رب کعبہ کی قسم۔ دنیا کا کوئی ایسا قائد، کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے اگر وہ کامیاب ہوتا ہے تو پہلے اپنی کامیابی کا تذکرہ کرتا ہے، اس کے بعد اپنی قوم کی کامیابی کا تذکرہ کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی بھی لیڈر اگر کوئی بھی تحریک لے کے چل رہا ہے تو جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ پہلے اپنا اور پھر اس کے بعد اپنی قوم کا تذکرہ کرتا ہے، کامیابی۔ یہ علی کیوں ایسا کر رہے ہیں کہ جاتے ہوئے اپنی کامیابی کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ جاتے ہوئے بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ ورب الکعبہ۔ تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ علی اگر جاتے ہوئے یہ جملہ ادا کر رہے ہیں تو پھر جب علی آئے ہیں تو علی نے کیا جملہ کہا تھا؟ تب پتہ چلے گا کہ فضیلت کسے کہتے ہیں، علی کیا ہے، کچھ سمجھ آئے گا۔ میں نے عرض کیا کہ مسجد کوفہ میں ضربت کے بعد علی کا جملہ ورب الکعبہ پوری دنیا نے سنا۔ آئے کہاں علی؟ بیت اللہ میں، کعبہ میں آئے، گھبرا رہے ہیں۔ سنیے خاموشی سے، لیکن چہرے علی کا تذکرہ ہو رہا ہے، علی کا تذکرہ ہے، کسی اور کا تو نہیں ہو رہا۔ آئے کہاں پر؟ بیت اللہ میں، اور وہ واقعہ آپ بہت مرتبہ ہمارے بچے کو یاد ہے، اور بچے کو کیوں نہ یاد ہے؟ ایسی ہستیوں کو ماننا ہے نا کہ جن کی ولادت کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے، جن کی شہادت کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی۔ اب اور لوگ ہیں جن کو شاید یہ نہ پتا ہو کہ آنا کب ہوا اور جانا کیسے ہوا۔ الحمدللہ، خدا کی بڑی مہربانی ہے، ان ہستیوں سے متمسک ہیں۔ تو علی کہاں آ رہے ہیں؟ بیت اللہ۔ واقعہ آپ کا سنا ہوا، بی بی گئی اور ایک نیا گھر بنا اور بی بی اندر ہے، حضرت علی کی ولادت ہو گئی، کعبہ میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا 13 رجب کہ تالا لگا ہوا، اور یہاں پہ بھی گیٹ پہ باہر میں تالا لگا ہوا، ورنہ کہیں چلا جائے، کسی کے پاس کوئی چابی ہوتی ہے اس نے اندر آنا وہ ظاہر ہے، اس کے بعد چابی ہے تو بول گیا 3 دن بیت اللہ بنا۔ تالا کس کا لگایا ہوا ہے؟ انہیں لوگوں کا لگایا ہوا ہے۔ اب لوگ آ رہے ہیں، چابیاں لگا رہے ہیں، نہیں کھل رہا تالا، نہیں کھل رہا۔ کتنے دن کوشش کی؟ 3 دن۔ جس نے تالا بنایا تھا اس کو بھی ڈبا لیا، اس نے نئی چابی بھی بنا کے رکھی۔ کتنی عجیب بات ہے کہ تالا بھی خود کا بنایا ہوا ہے، جس نے بنایا اس کو بھی بلا دیا، اس نے ایک نئی چابی بھی لا کے دی کہ تالا عاجز ہو گئے، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ تالا کھولے۔ اللہ نہیں چاہتا تھا وہ تالا کھولے، یہ تو کسی بھی چابی سے نئی چابی بناتے سے تالا کھولے تھے، لیکن اللہ نہیں چاہتا۔ وجہ کیا تھا؟ 3 دن سے بیوی اندر تالا کھول نہیں رہا۔ مکے میں بات مشہور ہو گئی، اب مکے میں صرف بات مشہور نہیں، 3 دن ہو گئے ہیں،
اب بات مکے سے باہر جا رہے ہیں، مضافات میں جا رہے ہیں، دوسرے علاقوں تک۔ اللہ یہ چاہتا تھا کہ علی کا پتہ صرف مکے والوں کو نہ چلے، حکمت الہیہ یہ تھی کہ صرف مکے والوں کو نہ پتہ چلے کہ علی آیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر تو کوئی بھی آیا مکے والوں کو پتہ چل ہی جانا تھا یہ علی آیا ہے، یہ پیغام ہے۔ بڑی مماثلت ہے اس کی جنہوں نے تاریخ کو پڑھ رکھا ہے۔ 3 دن بی بی اندر، غدیر پر کتنے دن رکے ہیں میرا مولا؟ سمجھ رہے ہیں؟ غدیر پر کتنے دن رکا ہے وہ سارا قافلہ؟ تو کیا ہے سمجھ آ رہی؟ جب اللہ نے علی کو منوانا ہوتا ہے یا پیغام پہنچانا ہوتا ہے تو ایسے سبب بناتا ہے کہ بات رکنے نہ پائے۔ کل کوئی کھڑا ہو کے یہ نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ غربی صاحب نے اس واقعے کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت کے جو فاصلے ہوتے تھے لوگ دنوں سے طے کرتے تھے کہ آج اگر جمعہ ہے تو یہاں سے قافلہ نکلا ہے تو سوموار تک پہنچ جائے گا۔ حاجیوں کے قافلے اپنے اپنے علاقوں میں واپس جا رہے ہیں۔ اب وہاں پہ لوگ حاجیوں کا انتظار کر رہے ہیں، جمعہ ہے، ہفتہ اتوار، سوموار کو پہنچنا ہے۔ اب سوموار پر سارے شہر کے باہر جن جن کے حاجی آنے ہیں وہ کھڑے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ حاجی کھڑے ہوئے کہا ان کا انتظار کرنے والے کھڑے ہوئے جن جن کا حاجی کیا ہوتا ہے۔ سوموار گزر گیا، خدا خیر ہو گیا، منگل گزر گیا، خدا خیر ہو گیا، بدھ گزر گیا، خدا خیر ہو گیا۔ 3 دن بعد قافلہ۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب سے پہلا سوال کیا کیا ہوگا؟ یہ میرے جملے نہیں ہے، غربی صاحب کے جملے۔ کیا سوال کیا ہوگا؟ تو جب وہ آئے ہوئے تو سب سے پہلے خیریت؟ تم لوگوں نے تو 3 دن پہلے آنا تھا، ایسا کیا ہو گیا 3 دن دیر سے پہنچے؟ تو چاہتے نہ چاہتے ہوئے بتانا پڑے گا، رسول نے روکا تھا۔ رسول نے روکا تھا کیوں؟ ایک اعلان کرنا تھا۔ کیا اعلان کیا رسول نے؟ من کنت مولاہ، سلام پڑھنے پڑھنا تو چاہتے نہ چاہتے بھی پیغام پہنچا دیا کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ رسول نے یہ فرمایا۔ خیر بات میں کہہ رہا تھا کہ 3 دن اب میرے نوجوانوں کے لیے شاید نہیں بات کو بزرگ اس چیز کو جانتے ہیں، درد ایک دفعہ نہیں بنتا۔ جب بی بی اندر گئی ہے صرف درد تب نہیں بنتا، 3 دن بعد جب بی بی باہر آئی ہے تو دروازے سے نہیں اسی در سے آئی ہے، دیوار کو دوبارہ شٹ کیا گیا۔ سمجھ رہے؟ جس راستے سے گئی ہے اسی راستے۔ تو کیا وہ معاملہ ہوا؟ ہے بھی مکے میں بات۔ اچھا پہنچے 3 دن بعد رسول سلوات پڑھتے واقعات آپ کے سنے ہوئے ہیں، میں صرف کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ نیا اس میں سے آپ کے سامنے لے کر آ سکوں، سمجھیں۔ آئے 3 دن بعد رسول، بی بی اسی در سے جہاں سے گئی اسی در سے باہر، ہاتھ میں چھوٹا سا بچہ، اور جیسے ہی نبی پر نظر پڑی تو بی بی نے کیا کہا؟ محمد بیٹا یہ بچہ ہے 3 دن سے آنکھیں بند ہیں، نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے نہ کوئی بات کرتا ہے، میں پریشان ہوں کہ کیا یہ زندہ بھی بچ پائے گا؟ ماں ہے نا، محبت ہے اس میں، ٹھیک ہے 3 دن سے آنکھیں بند ہیں، دیکھا نہیں کھول کیا، زبان سے کوئی کلمہ نہیں جاری، کوئی آواز نہیں آئی، ٹھیک ہے، اور نہ ہی کچھ کھایا۔ تو بی بی پریشان، لائن نہیں آ رہی۔ کہتے ہیں روایت ہے آپ نے سنی ہوئی ہے، علی ماں کی گود میں تھا، آنکھیں بند تھی، رسول کی گود میں پہنچے علی کی آنکھیں کھولی۔ علی نے جو سب سے پہلی زیارت کی ہے اپنی آنکھوں سے نہیں، علی نے جو پہلی زیارت کی ہے عین اللہ سے، وہ رسول اللہ کی ہے۔
علی نے سب سے پہلے جس چہرے پر نگاہ ڈالی وہ محمد مصطفیٰ. اگلا کام کیا کیا؟ غذا کا اہتمام ہونا تھا. زبان اقدس دہان اقدس میں علی نے سیر ہو کے غذا کھایا. تب رسول فرماتے ہیں کہ ماں تمہاری پریشان ہے. آنکھیں بھی کھولی تھی, وہ پریشان تھی, آنکھیں کھول لی, کچھ کھایا پیا نہیں, وہ بھی ہو گیا. اب بولنے کی بات رہ گئی ہے تو کچھ بولو تاکہ تمہاری ماں کو اور تسلی ہو. قسم سے روایت میں یہی لکھا ہے, نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. تاریخ آپ نے بھی پڑھی ہوگی لیکن اتنی خاموشی بنتی نہیں اس جملے میں. کیا کہا علی نے میرے نام کے نام میں؟ السلام علیکم یا رسول اللہ. نبی نے ابھی تک اعلان نبوت کیا نہیں ہے, ابھی تو کچھ وقت پڑا ہے اعلان کرنے میں. علی کس طرح سلام کر رہے ہیں؟ السلام علیکم یا رسول اللہ. تو دیکھیں سلام کرنا مستحب ہے, جواب دینا واجب ہے. تو یقیناً رسول نے جواب دے دیا ہوگا. اب اگر علی یا رسول اللہ کہہ کے سلام کر رہے ہیں تو نبی کو جواب بھی ویسا ہی دینا چاہیے. کہا نا جب السلام علیکم یا رسول اللہ بلا توقف. میرے اور آپ کے آخری نبی فرماتے ہیں علیہ السلام یا امیر المؤمنین. کہتے ہیں سناؤ. علی نے تورات پڑھی, علی نے زبور پڑھی, علی نے انجیل پڑھی, علی نے قرآن پڑھا. تورات زبور انجیل ہضم ہوتا ہے, ہضم ہوتا ہے نا. میں اور آپ تو اس کو بڑی آسانی سے قبول کرتے ہیں, فضیلت ہے ہمارے پاس. لیکن سوال تو یہ ہے کہ قرآن تو ابھی نازل ہی نہیں ہوا, ابھی تو نازل ہی نہیں ہوا قرآن. علی قرآن سنا رہے ہیں. اس لیے تو الزام لگتے ہیں کہ آپ لوگ مبالغہ کرتے ہیں علی کے ساتھ. مبالغہ اس کے بارے میں کیا جاتا ہے جس کی حد کا پتہ ہوگا. جس کی حد کا ہی پتہ اس کے بارے میں مبالغہ کر سکتے ہیں. یا تو کہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ علی کی حد یہ ہے, اس کے آگے مبالغہ شروع ہوگا. پہلے کوئی یہ تو کہہ کے دکھائے کہ میں علی کو جانتا ہوں کہ علی کی حد یہ ہے. تو یہ ایک عجیب سا الزام تھا کہ علی کی ذات کے بارے میں مبالغہ ہے. نہیں ہو سکتی علی کی ذات میں, اس گھرانے کے کسی بھی شخصیت کے بارے میں مبالغہ آرائی ہو ہی نہیں سکتی. ہاں جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ جھوٹ ہے, کہ ان کی طرف جھوٹ منسوب نہیں کر سکتے. مبالغہ نہیں ہے ان کی ذات. اچھا اور آپ کیسی سنائی کہ صاحب کتاب سے اچھی سنائی. یہ روایت جو ہے آپ نے طرف سے نہیں پڑھا. علی نے پوچھا نا کیسی سنائی, تو رسول اللہ کہتے ہیں صاحب تورات سے. زبور سنائی کیسی سنائی, صاحب زبور سے. انجیل سنائی کیسی سنائی, صاحب انجیل سے. اور قرآن بھی سنایا, قرآن ایسا ہی سنایا جیسے میں پڑھتا ہوں. قرآن سنایا مجھ جیسا ہے. لیکن یہ جو پہلے 3 والی کتابیں ہیں یہ کن پہ نازل ہوتی ہیں؟ انبیاء پہ نازل ہوتی ہے. تو جس پہ جو کتاب نازل ہوتی ہے وہ اس کا اہل ہوتا ہے نا, تبھی تو کتاب نازل ہوتی ہے. جس پہ جو کتاب نازل ہوتی ہے سب سے زیادہ علم اس کو اس شخص کو ہوتا ہے, اس نبی کو ہوتا ہے جس پہ وہ کتاب نازل ہوتی ہے. رسول کہہ رہے ہیں کہ تم نے تورات سنائی ہے تو صاحب تورات سے اچھی. زبور سنائی ہے تو صاحب زبور سے اچھی. انجیل سنائی ہے تو عیسیٰ سے بھی اچھی. یہ کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہے, مبالغہ نہیں ہے اس میں. جب تورات نازل ہوئی صاحب تورات تو تلاوت کرنے والا نبی تھا, کلام اللہ کا. زبور نازل ہوئی صاحب زبور پر, تلاوت کرنے والا نبی, کلام
اللہ کا. انجیل نازل ہوئی کس پر؟ عیسیٰ پر. پڑھنے والا عیسیٰ، کلام اللہ کا. سمجھ رہے؟ زبان نبی کی، کلام اللہ کا. رسول کا یہ کہنا کہ ان سے بہتر، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کلام بھی اللہ کا، زبان بھی اللہ. یہ پہلی دفعہ ہے. گھبراتے ہیں، لسان اللہ نہیں کہا جاتا. کلام بھی اللہ کا، زبان بھی اللہ کی. اب دوسرا جس کا میں نے تذکرہ کیا کہ قرآن نازل ہوا، رسول نے پڑھا نہیں، علی نے سنا. تو یہاں پہ تو توہین ہے، نبی کی توہین کہ جس پہ صاحب کتاب جو ہے، جو صاحب کتاب ہے جس پہ قرآن اترتا ہے، اس کو نہیں آتا اور وہ بچہ پڑھ رہا ہے، تو یہ تو آپ نبی سے بڑھا رہے ہیں علی. بات وہی ہے، سمجھ لیں. اگر آپ نے صرف 23 سال نہ پڑھا ہوتا، 250 سال پڑھا ہوتا، تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جاتا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے شارٹ کورس کیا، شارٹ کورس کیا تھا. وقت تو بھی بڑا تھا آپ کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے، لیکن آپ نے جلدی کر دی، کلاس بدل لیا، اساتذہ بدل لیا. اگر نہ بدلے ہوتے تو یہ بات سمجھ آ جاتی. جیسے آج اگر آپ کو سمجھ آ گئی کہ قرآن بھی نازل ہی ہوا، اور جو صاحب کتاب ہے جس پہ نازل ہوا وہ نہیں پڑھ رہا، وہ بچہ سنا رہا ہے قرآن، جس کو 3 دن ہوئے دنیا میں ظاہر آئے ہوئے. کیسے ممکن ہے؟ تو ذرا غور کیجئے پہلے والے جملے پر. علی نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ قرآن سناؤ. میں اپنے نوجوانوں کے لیے تھوڑی اور آسان کروں، میری اردو اچھی ہے تھوڑی، ٹھیک ہے، انگلش میں اتنی اچھی نہیں ہے، زیادہ دیکھنے میں ٹھیک ہے، بہت مشکل سے سمجھ رہا ہوں. اچھا ایک مثال دے رہا ہوں، بالکل ہی حقیقت میں سمجھ لیں. تو آپ میں سے کوئی نوجوان ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کے پیپرس کی تیاری کر رہا ہوں، تو یہ میں نے ایک ایسے ہے، تو یہ آپ کا گھر ہے، تو میں پڑھتا جاؤں گا، آپ دیکھتے رہیے کہ جہاں پہ غلطی ہو بتا رہا. اچھا مجھے تو آتی ہے انگلش، تو مجھے آتی ہے، پیپر میں نے پکڑ بھی لیا تو کیا ہوگا اس کا مجھے کیا پتا وہ کیا بولا، جب سمجھ ہی نہیں آیا. لیکن اب چونکہ اس نے کہا کہ مولوی صاحب علامہ صاحب نہیں تھے، اب وہ بھی اس کو بھی رکھنا ہے. آپ نے اتنی عزت بخشی ہے، ان کو تھوڑی بتانا کہ مجھے نہیں آتا، بھائی کسی اور سے پڑھا دو. وہ تھوڑی آپ محسوس ہو گیا، انا کا مسئلہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس نے پڑھنا شروع کیا. میں دیکھ رہا ہوں ایک دم وہ پڑھتے پڑھتے بچہ کہتا ہے کہ میں کون سی لائن ہے جس کو نہیں آتی پڑھی، اس کی جان بنا کس لائن پر ہے؟ ایسے مجھے نہیں آتی تو آپ پہلے صدر پہ ہوں، چھٹی پہ ہوں، مجھے تو پہلے یہی پتا ہوتا ہے کہ صدر ہے کہ نہیں. وہ لفظ ہی نہیں سمجھ آ رہے ہیں، لفظوں کا پتہ ہی نہیں چلا. پہلے دفعہ اس میں بڑے لفظ دیکھ رہا ہوں، اے بی سی کا پتہ نہیں ہے بالکل، ان کو ملا کے کیسے لفظ بنائے گا، پھر لفظوں کو بنا کے جملہ بنانا میری بالکل عقل سے باہر ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا. پیپر میں نے ہاتھ میں لیا تو میں بتا سکتا ہوں؟ یقیناً میں نہیں بتا سکتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے آتی نہیں. علی نے کہا آ کر کہ قرآن سناؤ، رسول نے کہا سناؤ. سمجھ رہے ہیں بات؟ کھل کے سنے اس بات کو، لطف لے کر. علی نے کہا قرآن سناؤ. دیکھیے توہین تب ہوتی جب علی کہتے تھوڑا قرآن تو سنائیے. توہین یہ ہے علی کہہ رہے ہیں میں قرآن سناؤں، یعنی علی جانتا ہے کہ نبی کو قرآن آتا ہے، نبی کو قرآن آتا ہے. علی نے قرآن کو پڑھا، نبی نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیا پڑھا.
नबी ने कहा कि बिल्कुल मुझ जैसा पढ़ा। ये नहीं कहा कि क्या पढ़ा, कहा मुझ जैसा। अच्छा तो फिर अगर रसूल को आता था, रसूल ने पढ़ा क्यों नहीं कुरान? देखिए ये अली के नसीब, अली की फजीलत, रसूल का नाम पढ़ना और अली का पढ़ना। रसूल का ना पढ़ना, अली का पढ़ना। क्यों? अली को मिला सुनने वाला रसूल जैसा। रसूल को कोई अली जैसा सुनने वाला मिला ही नहीं। रसूल किसको कुरान सुनाते? सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब इसमें बहस हुई कि पढ़ा कुरान पढ़ा तो क्या पढ़ा? अपनी किताबों के हवाले हो गए। हमारा दीन भरा पड़ा है दूसरी किताबों में, अपनी किताबों में दूसरी किताब। रिवायात कहती है कि अली ने कुरान पढ़ा। रिवायत ये लुत्फ लीजिएगा इसी बात का। अली आए हैं, अली ने कुरान सुनाया। जब ये बहस चली कि अली ने पढ़ा क्या, तो रिवायत में लिखा गया कि अली ने सूरह मोमिनून की तिलावत की। 18वां पारा शुरू हो रहा है कहां से? सूरह मोमिनून से। क्या पढ़ा अली ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द अफ़लहल मुमिनून। बेशक मोमिनीन फलाह याफ्ता हैं। अब समझ आई मेरा पहला जुमला कि जब जा रहे हैं तो अपनी कामयाबी के बारे में बता रहे हैं, जब आए थे तो मोमिनीन की कामयाबी के बारे में इत्तला दे रहे हैं। क़द अफ़लहल मुमिनून की सूरत पढ़ी है, सुनाई है। हमारी रिवायत में तो है कि मैंने पूरा कुरान सुना है, लेकिन मैं बड़ी एहतियात के साथ ही मुझे आप तक पहुंचा रहा। जब सुना लिया, सुन लिया, तो कल अली कह रहे हैं कि बेशक अल्लाह कहता है कि मोमिनीन फलाह पा चुके। रसूल फौरन कहते हैं अली तेरी वजह से। अली तेरी वजह से मोमिन। और उसके आगे मोमिनीन ने जब आप सूरह की तिलावत करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से मोमिन वो जो लबाते नहीं करते, हिफाजत करते हैं, गालियां नहीं देते, नमाज की पाबंदी करते हैं। अली भी सूरह मोमिनून में उन मोमिनों की कामयाबी के बारे में बात कर रहा है कि जो नमाज की पाबंदी करते हैं। उनकी बात नहीं हो रही, या उन मोमिनीन की बात नहीं हो रही जो अली को मानकर नमाज से पीछे हट जाए, वो कामयाब नहीं होते। मजलिस में भी आए, मस्जिद में भी आए, नमाज में भी आए, आवाज भी। समझ रहे हैं बात? बेशक रसूल कह रहे हैं अली तेरी वजह से। नमाज पढ़ने वाला है, ज़कात देने वाला है, रोजा रखने वाला है, हिफाजत करने वाला है, लफ्ज़ बातों से बचने वाला है। अली फायदा नहीं देंगे जब तक तेरी विलायत का इकरार न कर देगा, जब तक तुझे अपना अमीर नहीं मानेगा। कोई हुज्जत रह नहीं जाती। इसके बाद अली को अमीर मान देंगे, इमाम मान देंगे कि जब सलाम का जवाब आप तक पहुंच जाएगा। रसूल ने अली को जब सलाम का जवाब किस तरह से दिया? अलैहिस्सलाम अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन तुम पर भी सलाम। अली से सवाल हुआ था, बड़ी अजीब रिवायत है, यकीनन बुजुर्गों ने सुनी होगी कि मौला जब हो गया था ऐलान गदीर में, हो गया था ऐलान हो गया था
تو آپ نے لوگوں کو کیوں نہیں بلایا؟ آپ نے لوگوں کو کیوں نہیں بلایا؟ تو مولانا نے بتایا ہاں میں نے نہیں بلایا، آپ کو بلانا چاہیے تھا، ہو سکتا تھا لوگ مان لیتے، لوگ مان جاتے سے بات آپ نے بلایا۔ کہتے اگر تمہیں غدیر یاد ہے، یہ مولا کا بندہ، اگر تمہیں واقعاً غدیر یاد ہے تو تمہیں یاد ہوگا کہ میں نے رسول اللہ سے نہیں کہا تھا کہ مجھے ان کا مولا بنائیے۔ یہ رسول نے خود اعلان کیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو بعد از رسول لوگوں کو علی تک آنا چاہیے تھا، علی لوگوں کے پاس کیا لینے کا؟ مان لیتے کہ جو بہت سے چھوٹے چھوٹے مسائل میں آج قوم گھری ہوئی ہے، بھٹک رہی ہے، یقیناً میں نے بڑا وقت لیا آپ کا، یقیناً وہی ہے ہماری اس تصویر و اپنی بارگاہ کو اس ہستی کی منزلت اور فضیلت کچھ نہ کچھ میں نے اپنے نوجوان کو پہنچائی، اندازہ اس ہستی کی مظلومیت بھی دیکھا کہ وہ علی جو اس منزلت کا حامل ہے، مظلومیت یہ ہے اس کی کہ علی کہتے ہیں میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں دیتے، یہ مظلومیت ہے میرے مولا کی۔ علی سلام کرے لوگ علی کے سلام کا جواب ہے، اور مظلومیت سنی ہے علی اس فضیلت کا حامل، مظلومیت یہ ہے کہ علی زندہ ہے، سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، علی زندہ ہے، محسن شہید ہو چکے ہیں، علی زندہ ہے، دروازے کو آگ لگ چکی ہے، یہ علی کی مظلومیت ہے، یہ علی کے مسائب ہے۔ کہ دیکھ ایک مرتبہ جب علی دیکھتے ہیں نا اسی جگہ پر کہ سیدہ یا علی کہہ کے بڑی مشکل سے اٹھتی ہے، علی کی مظلومیت دیکھیے، سیدہ اٹھتی ہے بڑی مشکل سے، یا علی مدد کہہ کر اٹھتی ہے نا، تو جیسے ہی اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرنا چاہتی ہیں، علی آواز سے ہی کہتے ہیں دختر کبھی یہ نہ کرنا، میں نے تمہارے بابا سے وعدہ کیا بد دعا نہ کرنا۔ یہ علی کی مظلومیت۔ بس علی کے غم میں آئے ہیں آپ تو جملے سن لیجیے، خدا آپ کی آنکھوں کو میری تو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، سوائے بنے محمد والے محمد کے تو غم نہ دے رہا۔ 19 کی شب تھی، میرا اور آپ کا امام بار بار باہر آتے تھے، آسمان کی طرف دیکھتے اور آسمان کی طرف دیکھتے تھے، بی بی یہی روایت کرتی ہے کہ کبھی سورہ یاسین کی تلاوت کرتے تھے، کبھی آسمان کو دیکھ کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے رہتے تھے، اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے تھے کہ ہاں آ گیا تو دیکھ جس کا وعدہ مجھ سے رسول اللہ نے کیا۔ یہ شب وہی ہے جس کے بارے میں میرے رسول نے مجھے بتایا، کہتے بڑی ہی نجات کا رات گزاری، بے چینی مضطرب رات گزاری۔ کیا علی اس بات سے مضطرب تھا کہ علی نے شہید ہونا ہے؟ علی اس بات سے مضطرب تھا نہیں، علی کو زینب و کلثوم و رقیہ نظر آتے ہیں، علی کو نظر آتے تھے تو اپنی اولاد نظر آتے ہیں کہ ان کی یتیمی کے دن قریب آ رہے ہیں۔ علی مضطرب اور پریشان اس لیے تھے، کہتے کہ ایک مرتبہ ارادہ کیا، گھر سے نکلے، روایت آپ کی سنی ہوئی، کبھی مرغابیوں نے روکا، کبھی دیوار دروازے کی کیلوں سے روکا، مولا چلتے جا رہے ہیں مسجد کوفہ کی طرف، نماز پڑھی ہے میرے مولا نے، آذان پڑھی، کہتے سجدے میں گیا ہے میرا مولا، میں بڑی رحمت آپ کو مختصر کر رہا ہوں، سجدے میں گیا میرا مولا، قاتل آیا ہے، تلوار نکالی ہے، وار کیا ہے میرے مولا کے ساتھ۔ روایت سن لی آپ نے، وار ہوا کس کے؟ علی کے ساتھ۔
اب صرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ وار کا کس قدر زوراور ہوگا. کہتے ہیں کہ جب کسی چیز پر تلوار کا وار کیا جائے اور وہ ساقط تو طاقت اتنی ہی رہتی ہے جتنی طاقت سے وار کیا گیا تلوار سے. لیکن اگر وہ چیز واپس کی طرف آ رہی اٹھ رہی ہو اور ادھر سے تلوار آ رہی تو زور دگنا ہو جائے گا. ملجم نے تلوار ہوا میں تھی, نیچے کی طرف آ رہی تھی, میرے مولا قسم سجدے سے اوپر کی طرف آ رہا تھا. کہتے تلوار کا جب بات لگا ہے نا, اب دگنی طاقت سے سر شکافتہ ہوا, فضا میں آواز گونجی, تربت المؤمنین, علی کو شہید کر دیا گیا, علی زخمی ہو گئے. کہتے قرآن بجا کی مسجد میں سب اکٹھے ہوئے. کہتے کہ علی کے زخم خون اس طرح سے رسا, علی کی گاڑی خراب ہو چکے ہیں علی کے خون سے. کہتے ہیں روایت بتاتی ہے کہ علی کے سر کے زخم کو بند کرنے کے لیے ایک کپڑے کا استعمال کیا گیا, کپڑے سے علی کے سر کو باندھا گیا. کہتے ہیں کہ وہ کپڑا پیلے رنگ کا تھا جس سے علی کے زخم کے گرد باندھا گیا, پٹی باندھا. راوی کہتا ہے کہ کچھ دیر بعد یہ پہچاننے میں مشکل ہو رہی تھی کہ کپڑا زیادہ پیلا ہے یا میرا مولا. علی کا رنگ رنگ ہو چکا تھا. تو مختصر کروایا, آپ کی ذہنوں کو مختصر کرو. کہتے ہیں کہ نماز ہوئی, شہزادے اکٹھے ہوئے, ابن منجم آ گیا. علی نے جو وصیت کر دی تھی اپنے قاتل کو, جو بتانا تھا بچوں کو, وہ بتایا. اب اگلا مرحلہ علی کے مسائل دیکھتے ہیں. علی کے مسائل دیکھتے ہیں. اگلا مرحلہ کیا ہے کہ اب بچوں نے علی کو اٹھا کر گھر لے گئے. ایمان سے بتائیں, اگر کوئی بیٹی اپنے باپ کو گھر سے نماز کے لیے رخصت کرے, کیا اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ اس کا بابا اس طرح سے واپس آئے گا؟ یہ زینب ام کلثوم یہ وہی جانتا. کہتے بلایا گیا, علی کے لیے کپڑا بچھایا گیا. علی کی مظلومیت دیکھ رہے ہیں, وہ علی جس نے آج تک بیٹھ کر نماز نہیں پڑھی, آج تک بیٹھ کر نماز نہیں پڑھی, علی کو گھر لے جانے کے لیے کپڑا بلایا. علی کو کپڑے میں رکھا گیا. حسن و حسین علی کو اٹھا لے والے, کہتے ہیں لے کر چلے ہیں. کبھی حسن کی آہوگا بلند ہوتی ہے, کبھی حسین کا گریہ شروع ہوتا ہے, کبھی عباس کی آواز آتی ہے, کبھی حنفیہ کی آواز آتی ہے. جب جب رونے کی آواز آتی ہے, علی پیچھے مڑ کر یہی کہتے ہیں کہ ابھی میں زندہ ہوں, میرے بچوں حوصلہ رکھو, ابھی میں زندہ ہوں. کہتے جیسے جیسے گھر قریب آئے, کہتے کہ مقام آئے جب چند قدم رہ گئے نا, تو نہیں کہتے حسن بیٹا, حسن بیٹا مجھے نیچے رکھے. کہتے بابا گھر چند قدم, کہتے نہیں مجھے نیچے رکھے. کہتے بابا کیوں؟ کہتے ایک مرتبہ نیچے رکھو. کہتے جب رکھا گیا تو علی نے اٹھ کر کھڑے ہونے کی کوشش کی. حسن کہتے بابا زخم بہت گہرا ہے, آپ چل نہ سکیں. کہتے حسن مجھے زخم کی پرواہ نہیں ہے. زینب ام کلثوم نے کبھی اپنے بابا کو اس حالت میں دیکھا نہیں ہے, وہ اس حالت میں فکری کو غش کر جائے تھے. کہتے لے کر گئے ہیں, جیسے ہی شہزادیوں نے اپنے بابا کو دیکھا, چیخیں بلند ہوئی, آوازیں بلند ہوئی, گریہ بلند ہوا. بیویاں قریب آتی, کچھ وقت گزرا, بیوی نے جناب حسن کو آواز دی, بھیا حسن کچھ طبیب نہیں آ سکتا, کسی طبیب کو ہو سکتا ہے تو کچھ دوا کرے. کہتے منگوایا گیا طبیب, اس نے آگے میرے مولا کے زخم کی حالت دیکھی. کہتے حسن مولا اپنی وصیتیں کرے تو اس کو لکھ دیجیے. کہتے مولا کے پاس زیادہ وقت نہیں. حسن کہتا ہے کہ کچھ ایسا سبیل ہو سکتی ہے, کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ آرام اور افاقہ ہے. کہتے ہاں ایک ہے. کہتے کیا؟ کہتے اگر دودھ پلایا جائے, جتنا دودھ پلایا جائے میرے مولا کو, تو ہو سکتا ہے کہ وہ زہر کی سختی ہے وہ کم ہو جائے. کہتے ایک مرتبہ گھر میں دیکھا تو دودھ نہیں. باہر کسی صحابی نے کی آواز سنی کہ علی کے گھر میں دودھ, اعلان ہو گیا کہ جہاں سے بھی دودھ ملتا ہے لے کر آؤ. مولا کو آج روایت لکھتی ہے, چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں میں کوزے اٹھائے ہوئے دودھ کے پیالے دروازے پر کھڑے ہیں, کہہ رہے علی یہ دودھ تم پیو, آج ہم یہ دودھ نہ پیئیں گے. ہمیں پتا ہے اگر ہم نے پی لیا تو ہم یتیم دوبارہ ہو جائیں گے, ہمارے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہ ہوگا. بس منزل قریب آئی, مولا نے بلایا اپنی اولاد کو, سب کو وسیع
ایک وصیت کرنے جاتے ہیں، حسن بیٹا قریب آؤ، حسن کو وصیت کی، عباس کو بلایا، حنفیہ کو بلایا، بڑا مختصر کر رہا سب کو وصیت کر دی میرے مولا نے۔ ایک مرتبہ آخر میں کہا حسین کو بلاؤ، حسین کو بلاؤ، کہتے حسین کو بلایا، جب قریب آئے نا حسین، کہا حسین بیٹا تھوڑا اور قریب آئے، حسین کچھ اور چھوڑے، کہتے نہیں اپنا کان میرے لبوں کے قریب لے کر آؤ، کہتے وہ قریب لائے، علی نے کچھ کہا، حسین نے سنا، حسین کے آنکھیں بڑھ گئے، گریے میں شدت آ گئی، کہا دیکھو ابھی یہ کسی کو پتہ نہ ہوگا، یہ میری وصیت تمہارے لیے ہے، یہ کسی کو پتہ نہ ہوگا، یقین کریں یہ کسی کو پتہ نہ چلتا، اگر 10 محرم نہ آتی یہ وصیت کا پتہ نہ چلتا کہ علی نے حسین کے کان میں وصیت کیا کی تھی، کہ جب 10 محرم آیا نا بی بی پوچھتی رہی، بار بار تکرار کرتی تھی کہ حسین بھیا بابا نے آخری وقت میں آپ کے کان میں کیا کہا تھا، کہتے ابھی وقت نہیں آیا، انہوں نے محمد کے لاشیں اٹھائے، بی بی نے پھر پوچھا، کہا ابھی وقت نہیں، عباس کے بازو اٹھائے، پوچھا کہا ابھی وقت نہیں آیا، قاسم کے ٹکڑے اٹھائے، بھیا آپ بتا دو بابا نے کیا کہا تھا، ابھی وقت نہیں آیا، علی اکبر کے سینے سے بچی بھی نکال لی، کہا بھئی آپ بتاؤ، کہتے آپ نے جب وقت آخر آیا اجازت لینے کے لیے ایک مرتبہ زینب کو بٹھایا، کہا بی بی بیٹھو اپنی بازوؤں سے ردا کو ہٹاؤ، بیویوں نے ردا کو ہٹایا، چادر کو ہٹایا بازوؤں سے، حسین آگے بڑھے، دائیں بازو کا بوسہ دیا، بائیں بازو کا بوسہ دیا، کہتے تم پوچھتی تھی نا کہ بابا نے آخری وقت میں کیا کہا تھا، کیا وصیت کی تھی، بابا علی کہتے تھے حسین جب آخری وقت کے لیے روانہ ہونا تو میری طرف سے زینب کے دونوں بازوؤں کا بوسہ لینا کہ وقت آئے گا کہ ان بازوؤں میں کڑیاں ہوگی، رسیاں ہوگی، سر پر رہنا ہوگی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کہتے وقت آیا، اعلان ہوا کوفے، مومنین کا امیر دنیا سے رخصت ہوا، مومنین کا امیر دنیا سے رخصت ہوا، قد قتل امیر المومنین، علی شہید ہو گئے، کہتے جنازہ تیار کیا گیا، اولاد قریب کھڑی ہے، میں ایمانداری سے آپ کے ہاں میں خدا نخواستہ جب ایسا کچھ ہوتا ہے جس کا باپ مرتا ہے اس سے زیادہ کسی کو نہیں پتا ہوتا اس تکلیف کا، لیکن اس سے بھی مشکل مرحلہ ہوتا ہے کیونکہ بیٹیاں بہت زیادہ لگاؤ رکھتی ہیں باپ کے ساتھ، اب جب جنازہ اٹھانے کا وقت آیا نا، اب دیکھتی زینب